अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ। नाज़रीन, आज दो तीन मौज़ूआत जो आपस में जुड़े हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि कल हमने गालिबन कल या परसों ये वाक़या देखा कि एक शख्स ने अपने आप को जो है वो खुदसूजी की कोशिश की और हाई कोर्ट के खाते के अंदर अपने आप को आग लगा ली। क्या ये जो है हमारा अल्तवा का जो मसला है अदालतों के अंदर, क्या एक उनका अपना एक जो है वो अपनी जगह पे हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, कानून भी कहता है कि खसूसूजी नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ भी हमें नज़र डालनी चाहिए कि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो इंसाफ फराहम करने में इतना नाकाम हो चुका है, उसके अंदर कोई इस्लाह की ज़रूरत है। हम किसी भी ऑनरेबल जज को उनका नाम नहीं लेते और उसके अंदर कोई बात नहीं करते, क्योंकि जाहिर है उन्होंने एक प्रोसीडिंग की, कानून के मुताबिक पटिशन थी, उसके अंदर पैरावाइज कमेंट आने थे, लॉयर्स ने भी अपना काम किया, लेकिन बतौर सोसाइटी हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई इस्लाह आ सकती है, कानून क्या कहता है और इसके बारे में आइन क्या कहता है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। अख्तर हुसैन जो मेंबर थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो रिज़ाइन कर गए और उनकी जगह पे सीनियर काउंसिल एहसन भून साहब को अपॉइंट कर दिया गया। ये एक सीनियर वकील के तौर पे जाने जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी है, ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। उनकी जो आमद है उसको किस तरह से लॉयर्स कम्युनिटी में अप्रिशिएट किया जा रहा है, किस तरह से परसीव किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि 4 ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को जो है वो एडिशनल जज हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। क्या क्या उनके नाम हैं, क्या क्या उनके बैकग्राउंड्स हैं, क्या उनके अंदर जो है परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है और किस तरह से आम जो एक लिटिगेंट है उसकी मुश्किलात के अंदर ये कमी का बाइस होंगे इनकी अपॉइंटमेंट। इन तीनों चारों मौज़ूआत को आपस में जो जुड़े हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम ये सब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं नाज़रीन पहले तारुफ करवाता चलूँ, मियां इरफान अकरम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, एक गहरा तजर्बा रखते हैं और बेलाग जो है बात करने की आदी हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे तीनों मौज़ूआत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ कंपैरेटिवली यंग लॉयर लेकिन बैरिस्टर हैं और मेहनती वकील के तौर पे जाने जाते हैं, काफ़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और इनको काफ़ी वसी तजर्बा है आइन और जो आइनी हमारे मुकदमात हैं उनके मुतालिक। उनसे भी जो है वो इन तीनों मौज़ूआत के बारे में पूछेंगे। मियां साहब, बीइंग द सीनियर वन, आपके ऊपर ही पहला सवाल आएगा। शख्स ने जो है काम तो जाहिर है गलत किया, लेकिन इस चीज़ से भी इनकारी नहीं हुआ जा सकता कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर इल्तवा बड़ी ज़्यादा है, डिले बड़ी ज़्यादा है। आज इसका लोग जो है वो बस क्योंकि गुजारा करते हैं और फिर उसके अंदर गुजारा करना पड़ता है। लेकिन हम बतौर, अगर आपका मेरा मुकदमा भी आ जाए तो हम शायद इसके अंदर मुश्किल में आ जाए, क्या कहेंगे? भट्ट साहब, देखें, इस बात पे बारे में हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि केसेस के अल्तवा बहुत ज़्यादा लोड होना, इसका हाई कोर्ट के अंदर एक एक कोर्ट के अंदर 100 केस लगे होना, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी जज के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि रोज़ के 100 केसेस सुने फिर उनका फैसला कर दे। लेकिन इसकी एक मेजर जो वजह थी वो तो थी कि क्योंकि जजेस की कमी भी थी और तकरीबन 25 के करीब जो जजेस की सामियाँ वो खाली थी। अभी 10 जज इन्होंने रखे हैं, अभी 15 के करीब सामियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो खुदसोजी की है उस बंदे ने, ये खुद सोजी वो नहीं है कि बंदे ने कुछ जान से तंग आके कोई खुदकुशी करने की कोशिश की, ये एक अलामती खुदसोजी है जी। उस बंदे ने बेसिकली अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है कि जनाब यहाँ, बल्कि एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर। ठीक प्रॉब्लम ये है कि इतने अल्तवा हैं, हम बीइंग एज अ लॉयर कई दफा खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं अपने साइल से कि सारा दिन इंतजार करने के बाद अगर आपकी बारी ही ना आए और पता चले जी केस लेफ्ट ओवर हो गया है। अब एक बंदा जो मुफस्सल से उठ के आया है, अगर वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आया है तो उसके कम से कम भी जाने आने को 5 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, फिर उसने इधर रहना है और फिर उसने खाना पीना भी है। तो एक बंदा अगर साथ किसी, अगर वो फौजदारी मुकदमा है तो वो साथ एक उसके ऊपर एक लाइबिलिटी पुलिस वालों की भी होती है, उसको भी गाड़ी करा के उनको भी साथ लेके आना पड़ता है। अगर वो भी बेचारे के जिम्मे है, वो भी बेचारे के जिम्मे है, क्योंकि पुलिस वाला अपनी जेब से तो खर्च नहीं करता, वो कहता है भाई मैंने पेश होना है, आपका मुकदमा है, आप मुझे लेके जाएं।
اب وہ بندہ جو ایک گاڑی ہائر کرے گا، اس میں پیٹرول ڈلوائے گا، پولیس والوں کو ساتھ لے کے آئے گا، آتے ہوئے ان کو ناشتہ کروائے گا، واپس جاتے ہوئے ان کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ٹھیک اب وہ اس کو ایک پیشی جو ہے نا وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار کی کم از کم پڑے گی. ٹھیک 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 اب اس صورت میں اگر وہ سارا دن عدالت کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہے جی اور شام کو پتہ چلے کہ آج اس کے کیس کی باری ہی نہیں آئی، ٹھیک. تو خود سوزی والے معاملات تو خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا لیکن میاں صاحب ایک ہمارے بھی، میں کیونکہ ہم لائرز ہیں تو ادھر ہمیں کویسچن تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی چیز ہے، ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، ہم بھی اس کے اندر جو ہے وہ التوا چاہتے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ ہمیں فیور کر رہا ہو تو سارے تو نہیں میں کہتا، لیکن ہمارے بھی بھائی ہیں، بیٹی بھائی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا گھر اصلاح کی طرف لانا ہے، تو ہمارا بھی تو حصہ ہے نا. ہم بھی تو عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ تاریخ مانگنا اور اس کے اندر التوا کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا. آپ اس چیز کو دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جی جیسے اگر کسی کی سپریم کورٹ میں انگیجمنٹ ہے تو اس کی طرف سے ریجمنٹ آ گئی، وہ ایک بہت جینوئن ریجمنٹ ہے. اچھا اب کچھ رواج بہت عجیب ہو گیا. پہلے ہائی کورٹ میں ریجمنٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، ہائی کورٹ میں نہیں تھی پہلے؟ نہیں تھا. اچھا اور ججز کہتے تھے کہ کوئی ایڈجمنٹ کا اگر ہے تو صرف اس گراؤنڈ پہ کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں انگیج ہیں یا بیزی ہیں. ٹھیک ایون کہ ہمارے سینئر تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو چارپائی پہ بھی آنا پڑے تو آپ آئیں. ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک. ایک خیال ڈیکورم بھی رکھا جاتا تھا اور ججز بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. بہت ساری صورتوں میں ہم نے آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک دن کوئی وکیل کی مجبوری آ بھی گئی تو وہ نیکسٹ ڈے پہ ارجن ہو جاتا تھا بالکل ٹھیک. کہ چلیں آج مجبوری ہے کل آ جائیں. بالکل ٹھیک اب بالکل ٹھیک. تو ایک روٹین بن گئی. اب تو سپریم کورٹ تک یہ سچویشن آ گئی کہ وہاں ایک نارمل ایڈجمنٹ آتی ہے اور کیس ایڈجن ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے سپریم کورٹ میں کنسپٹ ہی کوئی نہیں تھا ایڈجمنٹ کا. میں واپس میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اسد آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. میاں صاحب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، میرا بھی آبجیکشن آیا اس کے اوپر، آپ بھی ماشاءاللہ روز پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لائر ایک مانگ رہے ہیں ایڈجمنٹس تو سسٹم کو ان کو روکنا چاہیے. سسٹم بھی شاید اس کے اندر فیور کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہنگامہ رائی اور وہ کنفرنٹیشن آتی ہے، سسٹم سٹرونگ نہیں ہے، بیٹھ جاتے ہیں لائرز کے آگے؟ کیا ہے اس کے اندر صورتحال؟ سر بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. بیسیکلی جو کوڈ لکھا گیا ہے کرمنل پریکٹس کا یا سول پریکٹس کا وہ کافی پرانا ہو چکا ہوا ہے. اس میں بعض دفعہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی گئیں، کمیٹی بھی بنی، انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیں، لیکن وہ ریکمنڈیشنز جو تھیں وہ کسی طرف بھی نہیں. مطلب سول کیسز کے لیے جو ریکمنڈیشنز دی گئیں اس میں کچھ ایڈیشنل فارمز جو ہیں وہ آگے، جس سے منشی صاحب کی تو موج لگ گئی کہ انہوں نے پیسے زیادہ لینے شروع کر دیے کہ جی یہ فارم 17 بھی لگنا ہے، 15 بھی لگنا ہے. لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ کاپی پیسٹ ہونے شروع ہو گئے. وہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ کرکس آف دا کیس لکھنا تھا، لکھنا تھا کہ کیا ہم آربیٹریشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے. اس طرح کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کی طرف کیا گیا. آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2-5% کام کیا گیا، اس سے زیادہ کی کوئی اس کے اندر ان پٹ نہیں دی گئی. میرے نزدیک اگر آپ پروسیجرل کوڈ کو ریوائز کریں، اس میں جس طرح ابھی عرفان صاحب نے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، غیر ضروری ایڈجرمنٹس کو انٹرٹین نہ کیا جائے، تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. میرے نزدیک اگر آپ اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو پتہ زیادہ بہتر طریقے سے چل جائے گا. اگر کوئی کیس میں وکیل صاحب انگیجڈ ہیں تو ان وکیل صاحب کی جو ہماری انگیجمنٹس ڈیلی کی ہوتی ہیں اس کو اگر آن لائن کر دیا جائے تو بڑے آرام سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ فیک ایڈجرمنٹس کلیم کر رہا ہے اور کون فیک ایڈجرمنٹس نہیں کلیم کر رہا. دیکھیں ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمیں بھی شادی، غمی، خوشی، ان سب پہ، فوتگی، اس سب پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. پلس اس کے علاوہ سم ٹائمز وہ ہمیں پروفیشنلی بھی کہیں کورس سے ہٹ کے انگیج ہونا پڑتا ہے، کسی کمپنی میں کوئی میٹنگ، کہیں کوئی آربیٹریشن، 100 طرح کا، کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو جب اس طرح کی جو ہے وہ کوئی مصروفیت آتی ہے تو اس مصروفیت کو دیکھتے ہوئے بھی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ کیا اس کے لیے اگر کوئی بندہ ایڈجرمنٹ لے بھی لیتا ہے تو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کچھ ہمارے ہاں پروفیشنلزم کا بھی فقدان ہے. بار کونسل کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نئے ینگ وکلا آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے سینئر سے، عرفان صاحب بھی اس بات کو کریں گے کہ جو سینئر وکلا ہوتے تھے وہ بڑی اس بارے میں ایون جوتی کے پالش ہونے تک کی بھی وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بیٹا آپ کی جوتی پالش نہیں ہے، آپ جوتی پالش کر کر آیا کریں. بیٹا آپ نے اگر ایڈجرمنٹ لینی ہے تو آپ دوسرے وکیل کو بتا دیں کہ سر ہم آج ایڈجرمنٹ لے رہے ہیں، دس از دا ریزن.
اب تو وہاں پہ سر دو بدو لڑائی چل رہی ہے, ایک فائٹ چل رہی ہے, نہ پتہ ہے آپ کو, آپ جان کے اس کا ٹائم ضائع کر کے, وکلا حضرات خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے سارا دن انتظار کروا لیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ سب چیزیں جو ہیں سر یہ ایک ہی چیز سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ پروسیجر میں سیریس امینڈمنٹس کریں اور اس میں یہ بات کو انشور کریں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت ساری سیریس ہو گئی ہیں, بہت سارا سنجیدہ ہو گیا ماحول چیزوں کو لے کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو پروفیشنل کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کے مطابق اپ ڈیٹ کر دیں جو ہمارے دونوں کوڈز ہیں, اور تھوڑی سی پروفیشنل کورس بنا دیں, لائک ٹیکس کے میٹرز ہیں ان کو ٹیکس کے لیے پراپر کورس بنا دیں جو ان کو سنا کریں, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس موجود ہوں. ابھی تو ہم انہی جوریسڈکشن کے مسئلوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ایک کیس کہیں فائل ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے جی آپ کی جوریسڈکشن نہیں بنتی, جی ادھر چلے جائیں, جی یہ ججمنٹ آ گئی ہے, جی اب ہم نہیں سن سکتے. بڑی اس کی کلیئر اگزامپل یہ NIRC وغیرہ کے کیسز ہیں. شروع میں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ان کی جوریسڈکشن ہے. ابھی تک 10 سال گزر گئے ہیں, وہ ابھی تک ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ ہم بائی نومن کلیچر دیکھیں گے, نہیں ہم بائی کانٹریکٹ دیکھیں گے. ابھی بہت کنفیوژن ہے سر, بہت کنفیوژن ہے. اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے. میں واپس میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے ادھر انفارچونیٹلی اس طرح سے لا فارم کا کلچر نہیں ڈیولپ ہو سکا. جیسے اسد نے بات کی, بڑی ٹھیک ہے کہ ایک شخص ہے, ہم بھی لائر ہیں, ہماری بھی غمی خوشی آنا جانا سارا کچھ ٹھیک ہے, بٹ پروفیشنلی اسپیکنگ اگر لا فارم ہے تو اس کے اندر کوئی بندہ دوسرا ریپلیس کر سکتا ہے. یہ کلچر نہیں کسی طرح سے پروان چڑھا. باہر ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قانونی تاریخ کو یا عدالتی تاریخ کو اس کے ساتھ بڑی زیادہ جو ہے وہ سیریسنس جڑی ہوئی ہے. اگر کوئی تاریخ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہونی ہے. اگر کوئی لائر نہیں آ سکتا تو ان کا فرم سے کوئی دوسرا بندہ آئے گا, یہ ڈیفینیٹ ہے. اگر کوئی آنریبل کورٹ چھٹی پہ ہے تو اس کے اندر دوسرا کوئی آنریبل کورٹ آ کے بیٹھے گا. ایک کیجولنس نہیں ہے جو ہمارے یہاں پہ ہے, بلکہ آپ جائیں گے اور آپ کو نہیں پتا, 80-90% چانس آپ ذہن میں یہی کنفیوژن ہے کہ اندر آپ کی ڈیٹ ہو جائے گی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں یہ سب کوئی اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے, لا فارمز آئیں اس کے اندر لوگ آگے. انٹرنیشنل ٹرینڈز کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں, درمیان میں کچھ کوشش بھی کی گئی, لیکن بڑا آسان سا طریقہ کار ہے. پہلی بات تو یہ کہ فریولیس لٹیگیشن کو روکا جائے. اچھا, کراچی میں جو سلسلہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. کراچی میں پہلے رجسٹرار جو ہے وہ ایک پریلیمنری ہیئرنگ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ہمارے یہاں پر وہ رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں پر کیس ڈالا گیا وہ اگلے دن ارجنٹ میں لگنا ہر صورت میں ہوتا ہے. ابھی کچھ سلسلوں میں انہوں نے کچھ آبجیکشنز لگانے شروع کیے ہیں, اس پہ بھی وکلا کہتے ہیں کہ آپ آبجیکشن کیس کے طور پہ لگا دیں. وہ برڈن پھر وہ اسی طرح ہی کورٹس کے اوپر آ گیا اور بلکہ اور ملٹیپلائی ہو گیا. اب جب تک ہم کوئی اس کا سکروٹنی کا طریقہ نہیں ڈھونڈیں گے فریولیس لٹیگیشن کا, تو یہ لوڈ دن بدن بڑھتا جائے گا عدالتوں کے اوپر. دوسری بات ہے کہ یہ کیوں ایسا سسٹم انٹروڈیوس نہیں کراتے کہ آپ ٹائم اور ڈیٹ ود دا کنسنٹ آف بوتھ دا کونسل, آپ دونوں کونسلز کی کنسنٹ لے کے آپ مطلب ان کو انٹیمیٹ کریں, ان کے کہ جناب فلاں ڈیٹ ہے, اگر کوئی کونسل اس میں انگیج ہے کہیں اور کو اس کی کوئی اور انگیجمنٹ ہے تو اپنی کنسنٹ دے دے کہ میں فلاں ڈیٹ کو اویلیبل نہیں ہوں, میں فلاں ڈیٹ کو. جب دونوں کے کونسل جو ہیں وہ ایگری ہو جائیں کسی ایک ڈیٹ پہ, اس ڈیٹ پہ فکس کریں, فکس کر کے اسی ڈیٹ پہ اس کی ہیئرنگ کریں اور اسی پہ ڈیسائیڈ کریں. پرابلم تو یہ ہے کہ یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح ہم بھی تیار ہو کے دونوں کونسل بھی آ جائیں تو صبح جج صاحب نہیں آنا کہ نہیں آنا. یہ ایک بہت عجیب اب ایک ایسا رواج ہے کہ ہم صبح ارجنٹ پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جج صاحب آج لیو پہ ہیں. اب جب جج صاحب ہی لیو پہ ہیں تو جتنے ارجنٹ کیسز ہیں اس میں ہاتھ بندے کی ایک ڈیفرنٹ ارجنسی ہوتی ہے, اور ارجنٹ کیس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا لگنا ضروری ہے. وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امیڈیٹلی ہونا یہ چاہیے کہ ان جج کی جگہ کوئی اور جج ریپلیس کیا جائے اور وہ جج صاحب آ کے بیٹھ کے وہ سارے کیسز کی سماعت کرے. تو ہوتا یہ کہ وہ کیسز اگلے دن کے لیے چلے جاتے ہیں, اگلے دن انہی جج صاحب کے پاس وہ لوڈ ڈبل ہو گیا. اب یا تو ججز کنسنٹ پہلے نہیں دیتے یا ان کو پتہ نہیں چلتا برانچ والوں کو. اب یہ جب تک ہم اس سارے معاملات کو کنسولیڈیٹ نہیں کریں گے, لائرز اور ججز, اس میں باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے جس میں یہ بات شامل ہونی چاہیے. دوسرا ایک جو بات اسد نے کی وہ بہت خوبصورت تھی, اس کی طرف یہ کیوں دھیان نہیں دیتے. دیکھیں سپریم کورٹ میں بہت اچھا ایک رواج آ گیا ہے آن لائن ہیئرنگ کا. ہم اگر اسلام آباد نہیں بھی جا سکتے تو ہم لاہور سے یا کراچی بیٹھا ہوا لائر, کراچی سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, ہر جگہ سے آن لائن سسٹم ہے, وہ وہاں سے سن لیتا ہے. اب ایک مفصل کا وکیل, فیصل آباد کا وکیل یا سرگودے کا وکیل وہاں سے اٹھ کے جو یہاں پر آتا ہے, آپ ہر ڈسٹرکٹ میں اسی طرح ایک آن لائن سسٹم
رکھ دیں تاکہ وہاں کے وکیل کو نہ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جو اتنا لوڈ صبح صبح ہائی کورٹ کے اوپر آتا ہے, آپ ان کے ٹائم ہی رکھ دیں کہ صبح ریگولر کیسز سنے جائیں گے, جو آن لائن کیسز ہیں وہ 1 بجے کے بعد سنے جائیں گے, تاکہ وہاں کا لوئر ڈائریکٹ آن لائن آ کے اپنا کیس پلیڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. میں میرا خیال ہے میں اپنی ٹیم سے پوچھوں. چیمت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ناظرین, پہلے آپ ان کو دیکھ چکے ہیں بے شمار دفعہ, ایک گہرا جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں. چیمت صاحب, گفتگو التوا پہ چل رہی ہے. ایک شخص نے اپنے آپ کو خود سوزی کی جو ہے وہ کوشش کی اور ہائی کورٹ کے احاطے میں کی, اور اس کے اندر آنریبل جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے کیس سے متعلقہ وہ تھا. اب اس کا عمل تو ہم سپورٹ نہیں کر رہے, وہ غلط تھا قانونی طور پہ بھی, اور لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو سسٹم کو بھی امپروو ہونا ہے, کہیں نہ کہیں ہم اس طرح سے الاؤ نہیں کر سکتے. اب میرا آپ سے جو پرٹیکولر سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر کچھ ٹرینڈ اچھے ہیں تو آپ اس کو فالو کر لیں, اسلام آباد کے اندر کچھ ٹرینڈ اچھے ہیں اس کو فالو کر لیں, پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, اس کے اندر زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں اور اسی کے اندر زیادہ التوا بھی ہے. جی ایسے ہی ہے آبویسلی. اور اب اچھی چیز یہ ہے واٹس ایپ کے ہر کونے سے اس کی آواز اٹھ رہی ہے, ریئلائزیشن ہے, احساس تو ہے. اب اس کا کرنا کیا ہے, اس کے اوپر گفتگو ہے. ایک پازیٹیو آپ کو میں بتاؤں, جو پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے ذہن اپنا رکھنا چاہیے. ایک پازیٹیو چینج میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 سال میں فرق جو پڑ گیا ہے. پہلے لوگ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے, چھڈو جی کڑی گل ہے وغیرہ وغیرہ. اب میں دیکھ رہا ہوں جتنے ینگ لائرز ہیں, میں اکثر اگر سول کورٹ میں یا نیچے لوور کورٹس میں پیشی ہوتی ہے, ویٹ کرنا پڑتا ہے یا سائڈ پہ اگر میں بیٹھا ہوتا ہوں, تو میں ینگ لائر سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ یار آپ کا کیا خیال ہے, جس طرح ڈیلے ہو رہا ہے, ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, اس کا اگر بہتری کی طرف لے کے جایا جائے, امپروومنٹ آئے, فلانا اس میں ریفارم کیا جائے, جو کچھ میرے ذہن میں آئیڈیاز ہیں, تو میں ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں. اور میں اب دیکھ رہا ہوں یہ فرق ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے لوگ رسپونڈ اتنا نہیں کرتے تھے, لوگ کہتے تھے اس کا کیا فائدہ, فضول چیز ہے, ایسا ٹھیک چل رہا ہے. اب ہر بندے سے مجھے جو ہے نا ریئیکشن جی ملتا ہے, نہیں جی نہیں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا, اس طرح سسٹم چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اب نئے لوگ جو آ رہے ہیں پروفیشن کے اندر, ٹھیک ہے ایک ظاہر ہے ایک نیگیٹو ایلیمنٹ موجود ہے, بدقسمتی سے چلے اپنی جگہ ہوگا, لیکن میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں بہت سارے جو ہیں سیریس مائنڈیڈ اور پروفیشنل مائنڈیڈ ینگسٹرز پروفیشن میں آ رہے ہیں, جو اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, مجھے بڑی امید ہے اس چیز کے ساتھ کہ یہ لوگ آخر جو ہے اگر پریشر یا ڈیمانڈ موجود رہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور پڑتا ہے. تو if this widespread awareness is the first step, ہر بندے کے منہ پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ یار اس طرح نظام 20-25 سال کے مقدمے تو واٹس ایپ چل ہی نہیں سکتے نا, یہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو اگر ہم سب پہلے اتفاق کر لیں کہ یار اوپر سے نیچے تک we have to do something, then we can discuss کہ کرنا کیا ہے. اس کی کئی ہے پہلو ہیں, لیکن میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو چینج ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ناظرین مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتی ہے رائٹ آفٹر دا بریک, اور گفتگو کا آغاز یعنی یہیں سے اس کو دوبارہ شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا. اب میں نے چیمت صاحب کی بات سنی تھی, اب میں اسد آپ کی طرف آؤں گا کوئکلی, کیونکہ مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے. کیا سجیسشن آپ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں, روزمرہ کی بنیاد پہ پیش ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ہے آپ کا, بتائیں 1 2 3 یہ چیزیں کر لیں. سر سب سے پہلے تو جو ہمارا جو پیش ہونے کا جو ججز کا ہے سینیریو ہے کہ جی ججز نے کس طرح سے کاز لسٹ جو ہے اس کو ٹائم سینسٹیو کرتے ہیں. لائک آپ 2 گھنٹے کی سلاٹس بنا دیں کہ جی دس ول بی دا اے سلاٹ, بی سلاٹ, سی سلاٹ, کہ جی مجھے پتا ہوگا کہ میرا کیس سی سلاٹ میں فکس ہو رہا ہے. اس سے بھی بہتر یہ کریں کہ جو ہے تمام وکلا کا جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ ڈیٹ فکسیشن کا سسٹم متعارف کرا دیں. جس وقت آپ کیس کی ٹائم اور ڈیٹ کو فکس کریں, میرے اگینسٹ ڈیٹا بیس میں وہ سلاٹ فل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب کوئی اور جج مجھے اس ٹائم کے لیے فل نہیں کر سکتا, تو آبویسلی جب میں ایک شہر میں ایک کورٹ میں اویلیبل ہوں ایک ٹائم پہ, تو اسی شہر میں اس کے گھنٹے بعد اور پلس مائنس دوبارہ اویلیبل ہو سکتا ہوں سیم سٹی میں. تو ایفیشینٹ سسٹم ایک آ جائے گا. باقی جگہ پر وہ اور کورٹ وہ لے گا ہی نہیں, اور مجھے اس کے لیے انٹیمیشن آ جائے. آج کل کے دور میں یہ کتنا مشکل ہے, یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ اگر یو اے ای کی کورٹس کو دیکھیں تو یو اے ای کورٹس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جس طرح چھٹی ہے کورٹس میں, بیکاز ہر آفس میں ایک چیمبر, ہر آفس کے اندر جو ہر چیمبر ہے وکیل کا, اس کے اندر ایک انہوں نے آن لائن کورٹ روم بنایا ہوا ہے. اس کے لیے اسپیسیفک انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی یہ اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے, یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہو, یہ آپ کے پاس ماڈم ہونا چاہیے, یہ
اسپیکر کی کوالٹی ہونی چاہیے اور یہ آپ کا مائک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ چیک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو لاگ ان ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. میں 12 بجے اپنے کمرے سے اٹھوں اور اس میں جا کر بیٹھ جاؤں. آپ اندازہ کریں کس لیول کا ٹریفک لوڈ بچے گا. اس ہمارے ہاں جو ہم ہر وقت انوائرمنٹ کے لیے کوشاں ہیں, آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ جب جون جولائی میں وہاں پر جو کورٹ کے سراؤنڈنگز ہیں, سٹارٹنگ فرام آپ لگا لیں ہال روڈ سے لے کے تو سیشن کورٹ کے درمیان, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پر انگیجڈ ہوتے ہیں فار کورٹ پرپزز اونلی. آپ صرف عدالتیں آف کر دینا ایک دن کے لیے تو آپ دیکھیں وہاں تو آپ کو بندہ ہی نظر نہیں آتا اس ایریا میں. اچھی تجویز آگئی. میں میاں صاحب آپ کی طرف بھی اسی سوال کے ساتھ کہ 1 2 3 آپ کے نزدیک کیا ہے. میں ایک بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہائی کورٹس کے اندر ایک بڑا اچھا کام آیا تھا کہ باہر سکرین لگ جاتی تھی, سب کو پتہ ہوتا تھا. تو یہی چیز آپ بار رومز میں بھی لا سکتے ہیں. لائر بیٹھے ہیں اپنا ویٹ کر رہے ہیں. اس سے ابھی تو ہائی کورٹ کے احاطے کے باہر تو رش تو ہے ہی, لیکن ایک کورٹ روم کے باہر بھی لائر کو اندر جاتے جاتے 2-3 منٹ درکار ہے, اسپیشلی کرمنل کورٹس کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تجاویز کا مصولی شاہ صاحب کے دور میں ایک سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا, جس میں ایک آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے اندر انٹر ہوں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ 2 بہت بڑے روم بنائے گئے تھے جس کو کہتے تھے لیٹیگینٹ سینٹر. وہ کس پرپز کے لیے بنائے گئے تھے؟ اس کے اندر ایل سی ڈیز آج بھی لگی ہوئی ہیں. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ کورٹوں سے رش ختم کیا جائے. جو لیٹیگنٹس ہیں وہ ان لیٹیگنٹ سینٹر کے اندر بیٹھیں, انتظار کریں اور سکرین کے اوپر چل رہا ہو کہ اس وقت کون سا کیس کون سی کورٹ میں کال ہو رہا ہے, تاکہ جب اس بندے کی باری آئے تو وہ وہاں پر جا کے تو پیش ہو سکے عدالت کے سامنے اگر اس میں پیش ہونا. ایک بات آپ معذرت کے ساتھ, آنریبل کورٹ سے ہمارا تو گھر ہے, ہم روز ادھر جاتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر کے آگے پیچھے بھی اس کو آرڈر سے پہلے بھی کال کر لیتے ہیں تو وہ ایک لائر کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرا 15 نمبر پہ تھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, انہوں نے 2 نمبر پہ کال کر لیا ایک دم سے, تو اس کے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک تو آرڈر کو ڈسٹرب کرنے کا بالکل روکنا چاہیے. یہ ان کو ججز کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آرڈر کو ڈسٹرب میں جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے, کاز لسٹ جاری ہوئی ہے نا, اس کاز لسٹ کے مطابق چلتے جائیں. لوگوں کو بھی پتا ہو کہ میرا بھی 35واں نمبر ہے, میں فلاں دوسری کورٹ سے ہوں جہاں پر میرا 15واں نمبر ہے, میں وہاں سے فارغ ہو کے تو اس کورٹ میں آ جاؤں. اب جب آپ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اپنی مرضی کے حساب سے کاز لسٹ لگاتے ہیں, تو وہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے. اس سے ہوتا ہے یہ کہ سارا دن بندہ ایک ہی کورٹ میں باؤنڈ رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت باری آ جائے. اور ایک جو اور غلط رواج پڑا ہوا ہے, اگر آپ موجود نہیں ہیں, آپ کا ایسوسیٹ بھی موجود ہے یا کلرک موجود ہے, ججز پھر بھی ڈی این پی کر رہے ہیں, پھر بھی ڈی این پی. شدید مطلب میں اس کا احتجاج کروں گا باقاعدہ کہ یہ زیادتی ہے. لائر اگر کسی دوسری کورٹ میں انگیج ہے, اس کے کلرک نے آ کے کہہ دیا کہ جناب وہ فلاں کورٹ میں ہاں اس میں سینیورٹی کا خیال رکھا جانا چاہیے, رکھا جاتا ہے کہ آپ سینئر کورٹ میں ہیں تو جونیئر جج کو اس کا انتظار کرنا ہے. اسی طرح کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں بزی ہیں تو ہائی کورٹ اس کا انتظار کرتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں انگیج ہے. تو اگر سینیورٹی کا خیال نہیں بھی ہوتا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری کوئی ارجنٹ لگی ہے, کسی جونیئر جج کے پاس لگی ہے, مجھے اس میں زیادہ ٹائم لگ گیا ہے, اور سینئر جج اسی بات کو مائنڈ کر دے کہ جی میرے سے جونیئر جج کے سامنے یہ پہلے پیش ہوئے ہیں. تو بہت ساری پرابلمز ہیں, ملٹیپل ایشوز آر دیئر. لیکن پھر وہی بات ہے, یہ ایک ہم نے پرپوزل دیا تھا. انشاءاللہ میں اب نئے صدر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ایک تو کورٹ کے باہر سکرینز لگی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ڈسپلے ہوتا جائے, سیم اس کا لنک جو ہے وہ بار کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ بار میں سکرینز لگی ہونی چاہیے جس میں پتہ چلتا رہے کہ کون سی کورٹ میں اب کیا نمبر چل رہا ہے, سیکوینس اس کا پتہ چل جائے. تو لائر بھی آرام سے وہاں بیٹھے دیکھے کہ میری باری آنے والی ہے, وہ اٹھ کے تو کورٹ روم کے چلے جائے, بجائے اس کے کہ اب ہم روز دیکھتے ہیں کہ اتنا جمگٹا ہوتا ہے. اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں, اس حد تک سفوکیشن ہو جاتی کورٹ میں کہ ہم نے وکلا کو اور سائلین کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آگے آپ کے. میں چیف صاحب آپ کے, کیونکہ مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب 1 2 3 یہ چیزیں ہو جائیں تاکہ ہائی کورٹس کے اندر, سول کورٹ کے اندر اور ایون سپریم کورٹ کے اندر بھی جب آپ مسئلے کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے تو آپ کسی کشمکش میں رہیں گے. بٹ صاحب میرا ہمیشہ سے بلیف یہ رہا ہے کہ بہت سارے حل ہیں, لیکن جو اسینشل چیز ہے وہ ارجنٹمنٹ ہے. ارجنٹمنٹ کو روکنا پڑے گا آپ کو اس ملک میں اگر آپ نے مقدموں کو تیز کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ مقدمے کو جلد ختم کر سکتے ہیں, اس تاخیر کے اوپر اگر آپ جو ہے کسی قسم کی جو ہے اس کو روک سکتے ہیں, تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو باقی نقص ہیں وہ رہیں بھی بے شک کچھ دیر کے لیے, آپ کو بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس میں حل ہو جائے گا. فیصلے غلط بھی ہوں, آئیں تو صحیح, جب آئیں گے تو اس کے خلاف اپیلز بھی ہیں, باقی پروسیڈنگز بھی موجود ہیں. اس کا میرے نزدیک, میں تو ہمیشہ اس چیز کا وہ رہا ہوں ایڈوکیٹ کہ اس میں کاسٹ ہونی چاہیے, مینڈیٹری کاسٹ ہونی چاہیے ایڈجسٹمنٹ کے اوپر. آپ جرمانہ لگائیں اور لازمن لگائیں, جرمانہ لگانا چاہیے. ناظرین دوسرے موضوع پر بڑھتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری اس ڈسکشن سے نظام کے اندر کچھ اصلاح بھی آ سکے گی, جس سے
ओवरऑल सोसाइटी को, आम लिटिगेंट्स को, लॉयर्स को और कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है वो भी कम हो सकेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कुछ तब्दीली आई, एहसन गुल साहब सीनियर काउंसिल हैं, उनको अपॉइंट कर लिया गया, और अख्तर हुसैन मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल थे, वो रिज़ाइन कर गए, और उन्होंने एक खत पे लिखा अपना रेजिग्नेशन के अंदर, जो बात लिखी उन्होंने कहा जी कि ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है इससे वो इख्तलाफ करते हैं। मैं मियाँ साहब आपकी तरफ आऊँगा, एक उनकी ज़ाती राय है, अब उसके अंदर बून साहब जो है एक्सपीरियंस भी है उनका, एक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, तो अच्छी तरफ जा रहे हैं। अमेंडमेंट के अंदर कोई अच्छाइयाँ भी तो है ना, खुद ही कहते हैं कि कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, अब वो आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं इस तब्दीली को? देखिए, अख्तर हुसैन साहब ने जो बात की, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने बेसिकली अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो ठीक नहीं है। आज 4 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, अब उसमें जो रिजल्ट आया क्या है कि जी एक जज को 14 वोट मिले, एक को 12 मिले, एक को 11 मिले। वोटिंग इज नॉट द क्राइटेरिया। देखिए, यहाँ क्राइटेरिया और होना चाहिए, यहाँ क्राइटेरिया होना चाहिए उनकी जजमेंट्स, ये क्योंकि लॉर्ड जुडिशरी से आए थे, उनकी रेपुटेशन, उनकी जजमेंट्स, उनका स्टाइल ऑर्डर करने का और उनका कोर्ट कंडक्ट करने का स्टाइल, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, कौन सी ऐसी उन्होंने जजमेंट प्रोड्यूस की है जो आप कह सकें कि कोई लैंडमार्क जजमेंट प्रोड्यूस की है। लेकिन मियां साहब उनके सामने वो जो वोट कर रहे थे, उनके सामने वो चीजें पड़ी हैं, उसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसला रखा। लेकिन सर बात ये है कि जो भी अभी पिछले दिनों अपॉइंटमेंट हुई हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको आई विश के वो जज बनते, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर्स, ठीक, लेकिन उनको इग्नोर करके सिर्फ इसी वोटिंग की बुनियाद पे, मतलब मैं नहीं कहूँगा सब अच्छे जजेस हैं, अभी तो जजेस ने अपने आप को साबित करना है कितने अच्छे जजेस हैं, लेकिन इस वोटिंग के सिलसिले में बहुत सारे सीनियर्स और पॉलिश्ड और ऐसे नॉन लॉयर्स को बाईपास किया गया जिनको जज लगना चाहिए था हाई कोर्ट का। वो एक अच्छा इजाफा होता है जुडिशरी में। अच्छा इजाफा। और अब जो वोटिंग के सिलसिले में तो सिर्फ इतना है कि जो बंदा मैनेज कर जाए, हाँ उसमें लिखा है कि जी वो किसी को अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन आप ये भी देख लें कि उसी जुडिशियल कमीशन में से 2 जजेस उठ के बाहर आ गए, उन और एक और 2 पार्लिमानी मेंबर्स जो है वो बाहर आ गए। 4 बंदों के निकलने के बावजूद किसी ने बॉदर ही नहीं किया बाकी बंदों से वोटिंग करवा के। तो उन्होंने एक इतराज ये आता है कि एक धड़ा कहता है कि जी ये हो, दूसरा कहता है कि नहीं 26वीं आईनी, तो इसको जाहिर है सारी तो चीजें खराब नहीं है, जो ऑनरेबल कोर्ट सब आए हैं वो उसकी जरूरत भी थी, और उसके अंदर कुछ लोग जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनली भी हैं। अब अगर हम एक दरेबाजी के चक्कर में रहेंगे तो किस तरह फिर निजाम को? सर देखें, बात ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम ने बिल्कुल डिमोलिश करके रख लिया जो जुडिशल सिस्टम है हमारा। ठीक एक तरीक़ाकार था, अच्छा तरीक़ाकार था, ये नहीं हम कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ाकार था, लेकिन उसमें जज आने तक, जज के अपॉइंट होने तक एक स्क्रूटनी का एक सिस्टम था जो जुडिशरी के अंदर ही किया जाता था। ठीक, रिपोर्ट्स मंगवाई जाती थी मुख्तलिफ एजेंसी से। अब तो ना रिपोर्ट मंगवाई गई, मुझे बताएं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी जज अब अपॉइंट हुए हैं, मुझे उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स दिखा दें कितनी है। आप एक बंदे की रिपोर्टेड जजमेंट ही कोई नहीं है, आप उसको जज अपॉइंट कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा और काम? बिल्कुल ठीक, पॉइंट आया। मैं असद आपकी तरफ आऊंगा। अब जो है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो भी प्रोसीजर है, अभी आप नहीं समझते इसको थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए? एक आर्गूमेंट तो है कि ये भी पहले था कि जजेस क्लब बन चुका है, उसके अंदर कोई आम शख्स नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई आम जो लॉयर्स है वो नहीं आ सकता, कोई क्राइटेरिया चाहे कागजों में सही, कोई आप समझते हैं तब्दीली तो आई है ना, कोई नॉमिनेट तो कर सकता है। सर अभी बंदा तो अभी भी कोई नहीं आ सकता, मतलब आप अगर ये कहें कि इस ये जो 26 अमेंडमेंट से के बाद भी अगर आप कहें कि कोई आम वकील इसमें आ सकता है, कोई लोधरा का, कोई चीचा वतनी का कोई वकील अगर बहुत अच्छा वहाँ सिविल प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल कर रहा है, और हाई कोर्ट में भी ऑब्वियसली उसके पास है एक्सपोजर है हाई कोर्ट का, और वो आप कहते हैं कि वो अब इसमें पिकअप कर लिया जाएगा, कोई इसमें तो क्राइटेरिया ही कोई नहीं है सर। और पहले ये था कि बेसिकली वो वाली बात है कि पहले जजेस क्लब था, अब इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हो गए हैं, अब उसमें भी ज़रूरत है करने की। मुझे कोई जज क्यों लगाएगा? मुझे तो मेरे किसी हाई कोर्ट के जज को ही मेरे बारे में पता होगा कि मैं कितनी अच्छी गुफ्तगू करता हूँ अदालत में, मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, मेरा क्या कंडक्ट रहा हुआ है। अब आप बताएं कि एक पार्लियामेंटेरियन को क्या पता होगा कि मिस्टर जैद एडवोकेट या बकर एडवोकेट साहब जो हैं उनको जज लगा देना क्यों ज़रूरी है?
مطلب انہوں نے کس بیس پہ اس کو اسیس کیا ہوگا. آپ دوسرا پھر وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں گئی؟ جب آپ جج لگ کے آئیں گے کسی پارلیمنٹیرین کے کندھے پہ جو ہے وہ سر رکھ کے آپ آگے آئیں گے تو آپ نے پھر انہی چیزوں کو لے کر چلنا ہے, انہی چیزوں کو سیف گارڈ کرنا ہے. آپ کا آگیا چیمہ صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک کچھ تبدیلی آئی ہے, اس کو ٹائم ملنا چاہیے, تھوڑا ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد ظاہر ہے کوئی بھی جو ہے وہ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا, ایوالو ہوتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ہے نا اپوائنٹمنٹ آف دی ججز آف دا سپیریئر جوڈیشری, یہ ایک بہت لمبی بحث ہے جو ازل سے چلتی آ رہی ہے کہ اس میں اختیار یا عمل دخل کس کا اور کتنا ہونا چاہیے. بٹ مختلف ملکوں میں مختلف طریقے ہیں. سر میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشری سے ہٹ کے اگر کسی کا اس میں دخل ہوگا تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے ٹھیک, یہ نظام کسی اور ملک میں ہے ہی نہیں. مطلب ماں سوائے کوئی ہو چھوٹا موٹا ملک جس کا ہمیں زیادہ سنا نہیں تو پتہ نہیں, جتنے وہ ملک ہیں جن کے متعلق ہم جن کو فالو کرتے ہیں, جن کی جورسپروڈنس ہم فالو کرتے ہیں, اس میں کہیں پہ بھی اس طرح نہیں ہے. ٹھیک. ایگزیکٹو کا کوئی نہ کوئی رول ضرور ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کے اندر. اب وہ کیا سسٹم ہے, کئیوں کے اندر بہت زیادہ ہے, کئیوں کے اندر تھوڑا کم ہو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ پیورلی جوڈیشری جو ہے اپوائنٹمنٹ کیا کرے گی. ٹھیک, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر ایک بنیادی اصول ہے چیکس اینڈ بیلنسز کا. جی. اب اگر آپ جوڈیشری کو اختیار دے دیتے ہیں عدلیہ کو کہ وہ اپنی ہی من پسند کے جو ہیں وہ لگایا کریں گے ججز, تو ٹھیک ہے اس میں کچھ پازیٹیوز بھی ہوں گے, لیکن وہ اس اصول کے تو خلاف ہے. وہ بالکل ٹھیک, کیونکہ آپ کا پھر ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کی پھر ایگزیکٹو کا چیک کدھر ہے اس کے اوپر. ایگزیکٹو کا چیک کدھر ہے, پوائنٹ آ گیا. اگر آپ جوڈیشری کا پورا اپوائنٹمنٹ کا اختیار ایگزیکٹو کو دے دیں گے تو بھی وہ میزان خراب ہو جائے گا, کیونکہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. اب بحث یہ ہے کہ دیکھیں مشاورت یا ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ تو ہونی چاہیے ڈفرینٹ برانچز کی. اب اس کا بیلنس مینٹین کرنا ہے. یہاں پہ جو طریقہ کار بنایا گیا ہے اس میں دیکھیں انوالومنٹ ایگزیکٹو کی ضرور ہے, پارلیمنٹیرینز کی ہے, جوڈیشری کے بھی ممبرز بھی تو موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اب ظاہر ہے ایک جب کمیٹی بیٹھے گی, کوئی بھی باڈی بیٹھے گی, اس نے فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ بائی نمبرز ہی کرنا ہے, اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں ہے. طریقہ نہیں ہے, میرے پوائنٹ آ گیا. ناظرین, یہ قانونی مباحثہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا, اور شاید یہی خوبصورتی ہے ہمارے نظام کی کہ جس کے اندر آپ جتنا مباحثہ کریں گے اتنی ہی اصلاح آئے گی. کوئی بھی نظام پہلے دن پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, تبدیلیاں آتی ہیں, تجربے کیے جاتے ہیں, ان سے کچھ سیکھا جاتا ہے, اور پھر ایونچولی اس کے اندر جو ہے وہ جا کر آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.